बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए आसानी का सबब बन सकें, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। अगर आप अपने अंदर ये जज्बा रखेंगे कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा करना है तो यकीन अपनी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। इसको करके देखिए तो आप देखिए उसका रिजल्ट कैसा आता है। जी, आज के प्रोग्राम का हमने करना है आगाज़ खबरों से। आपको पता है जी, हम आगाज़ करते हैं, शहर की सूरत हाल आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए ये जो मेरे सामने अखबार पड़ा है सिटी 42, इसमें हमारे रिपोर्टर जितनी दिन भर मेहनत करते हैं, आप ही लोगों के इश्यूज़ होते हैं, आप ही लोगों के मसाइल होते हैं, आप ही लोगों को बाखबर रखने के लिए हमारी टीम जो है वो हम तन गोश रहती है, फील्ड में रहती है। सो ये मसाइल हम यहाँ पर बैठ के कुछ खुशखबरियाँ होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे आप परेशान भी हो जाते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम आपको बाखबर रखें। सो इसके बाद हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी हम विश करेंगे। हम बढ़ेंगे जी प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। निगरान पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, सरकारी टीचिंग अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की सहूलत देने का फैसला। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे का मामला, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन का कम अज कम बिल 1541 रुपये होगा। लेस्को की अरबों रुपए की बिजली चोरी होने के मामले पर अहम पेशरफ, सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने लेस्को चीफ समेत अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। और लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का मामला, LDA ने पंजाब हुकूमत से 10 अरब से ज़ायद फंड्स फौरी मांग लिए। ये हैं खबरें और इनकी डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर राउद दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। और प्रोग्राम के आगाज़ में मेरे तमाम इंट्रो के दरमियान में खोकर साहब जिस तरह मुझे देख रहे थे, मैं यकीनी तौर पर कह सकती हूँ कि कोई बेचारा बंदा कोई नया बैठा होता उसने तो परेशान हो जाए। खोकर साहब, आप क्यों खबरें गौर से सुन रहे थे? क्या आप एंकर बनने की प्रैक्टिस कर रहे थे? खबरें गौर से सुन रहा था जी। चले जी, ये और दूसरा ये कि आप बड़ी बात है कि लोगों के मसाइल जो है ना वो लोगों को बता रहे थे, क्योंकि हमारा ड्यूटी ये है कि लोगों को मसाइल हाईलाइट करना और लोगों के मसाइल जो है ना हुकूमत वक्त जो बैठे हुए उन तक पहुंचाना, ताकि लोगों के मसाइल हल हो। और वो आप लोगों को मसाइल लोगों को बता रहे थे। ये जो आपने खबरें पढ़ी या जो आपने अखबार पढ़कर बताया कि सिटी 42 को खबरें छपती है, ये हम आवाम के लिए करते हैं ना, तो ताकि उनके मसाइल हल हो, उनकी सड़कों का मसला, उनका बिजली का बिलों का मसला, उनके हेल्थ के मसले, उनके एजुकेशन के मसले, उनके सिविक प्रॉब्लम जो है, उनके वासा के मसले हल हों, इसके लिए हम काम करते हैं जी। बिल्कुल खोकर साहब, आप ये वाकई वो चीज़ें हैं जो हम आप ही लोगों के लिए हमारी टीम काम करती है। और मकसद आप लोगों से शेयर करने का होता है कि अगर कहीं इश्यूज़ हैं तो उनको हुकाम बाला तक पहुंचाया जाए, इन मसाइल का हल किया जाए। पहली खबर आज क्या है? अच्छी खबर है जी। निगरान हुकूमत इस पे जितना काम कर रही है, वी मस्ट अप्रिशिएट, हमें शुक्रगुजार भी होना चाहिए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज की सहूलत देने का फैसला किया गया। अल्लाह ताला रहम करे, ये बीमारी इस कदर फैलती जा रही है कि इसको देखते हुए अस्पतालों में इसको हर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इसका इलाज लेकर आना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि लोगों की परेशानी कम हो। राव साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। बहुत शुक्रिया ना। मसाइल उजागर करना ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी है और बतौर जर्नलिस्ट ना सिर्फ मसाइल की निशानदेही करना बल्कि हुक्काम बाला तक आम आदमी की आवाज़ को पहुंचाना, ये अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी जितना अरसा दिया, अल्लाह करे कि हम कहते हैं कि हल हो ना मसला हो, हमने बस आवाम की बात हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोशिश की अपने तौर पर कि मसाइल का हल भी हो, साथ में मुफ्त में तजावीज़ भी देते हैं। वो मुफ्त में वैसे मशवरों की वो वक़्त होती तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं अपने प्लेटफार्म से कि वो बड़ी ज़बरदस्त ये डेवलपमेंट है कि ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के हवाले से जो सहूलत है तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में जो है पहुँचाई जा रही है। इसके लिए मुख्तलिफ NGOs भी काम करती हैं, एक पिंक रिबन कैंपेन भी है। लेकिन सबसे जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ये है कि निगरान गवर्नमेंट ने ये जो फ़ैसला कर लिया है कि अब तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में इनका जो तशख़ीस के हवाले से सहूलत है वो लाजमी पहुँचानी है। और इस ज़िमन में
40 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ جو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے میموگرافی کی سہولت جو ہے وہ میسر آئے گی. عام طور پر تو پتہ ہی نہیں چلتا زیادہ تر یہ جو ایشو ہے خواتین سے ریلیٹڈ, اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے میرا خیال ہے کہ ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی کیس جو ہے وہ ضرور رپورٹ ہوا ہے. کینسر میں یہ بیماری ایسی ہے کہ آلموسٹ لاسٹ سٹیج پہ جا کے ڈائگنوز ہوتا ہے, اور بہت سارے ماہرین جو یہاں پر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی کینسر کی ٹائپس میں سے بریسٹ کینسر وہ ٹائپ ہے جس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز ہو جائے تو اس میں ریکوری کے چانسز ہیں. آپ کی کوالٹی آف لائف بالکل اس حوالے سے حکومت پاکستان نے ایک ٹیلی فون پر ایک پبلک سروس میسج بھی جاری کیا ہوا ہے کہ آپ کال کریں تو آگے سے وہ کال کی بیل کے ساتھ وہ آپ کو آگاہی دیتے ہیں کہ اگر کہیں عورت کو کوئی گلٹی محسوس ہو یا درد محسوس ہو چیسٹ میں تو فوری طور پر قریبی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے. اس حوالے سے اصل اس کا جو بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہے کہ اس کا جو صحیح ڈائگنوز ہے وہ ڈائگنوز کرنا نہیں ہے, اس کا مسئلہ ہے آگاہی. اگر آپ کو آگاہی ہوگی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اگر آپ کو آگاہی نہیں ہوگی تو پھر مسئلے ہو جائیں. اور دیہات میں جو خواتین ہیں ان میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر ہوتا ہے, کیونکہ دیہات میں جو خواتین ہیں وہ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی. شہر کی خواتین فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور شہر میں ہیلتھ کی بھی سہولتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو بریسٹ کینسر کی جو سہولت دی جا رہی ہے ٹیچنگ اسپتالوں میں, یہ نگران حکومت کا بہت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچنگ اسپتال ہیں وہاں پر کارڈک یونٹ جو ہے ان کو بھی فعال کیا جائے, اور بائی پاس جو ہے دل کے وہ بھی ٹیچنگ اسپتال میں کیے جائے. کیونکہ جو لاہور کا دل والا اسپتال ہے پورے پنجاب میں ایک اسپتال ہے جو دل والا اسپتال ہے, یا ایک ملتان میں ہے, ایک فیصل آباد میں ہے, اور اس کو ذرا اس پر بہت زیادہ برڈن ہے. کل میں اسپتال میں گیا تھا دل والے اسپتال میں, تو وہاں پر بہت زیادہ پیشنٹ رش تھا اور ایک بیڈ پر 3 بیڈ پیشنٹ تھے, اور ایمرجنسی جو تھی وہ بھی بڑی چھوٹی تھی اور ڈاکٹروں کی تعداد بھی بڑی تھوڑی تھی. لہٰذا اس کا جو ٹیچنگ اسپتال ہے ان میں بھی کارڈک یونٹ اور کارڈک ایمرجنسی شروع کی جائے تاکہ جو اور بائی پاس کیا جائے, اور گردے کے جو ٹرانسپلانٹ ہے, لیور ٹرانسپلانٹ اور گردے کے ٹرانسپلانٹ جو ہے, گردے کی جو ٹرانسپلانٹیشن ہے وہ بھی ٹیچنگ اسپتالوں میں جو بڑے بڑے ٹیچنگ اسپتال ہیں آلریڈی بن گیا نا, لیکن جناح اسپتال میں اور نیو میں بھی شروع کی جائے. کام ہوتا ہے اب پی آئی سی میں بھی ایکسٹینشن پر کام ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی ایکسٹینشن ہوئی بھی ہے. پی آئی سی کی جو ایمرجنسی تھی وہ 50-60 بیڈز کی تھی, اب 300 سے زائد بیڈز کی ہے. بالکل ایسے ہی, لیکن مسئلہ ہمارے ہاں پھر بھی پیشنٹ بھی بہت زیادہ ہے. پیشنٹس پھر بھی زیادہ اس ٹائم والٹن روڈ کی طرف مجھے رخ کرنا ہے, پھر ہم اپنی خبر کی طرف واپس آتے ہیں. یہ واسا کے اندر ہے, کنٹونمنٹ کے اندر ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہی مسئلہ ہے, یہی مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے اسی لیے یہاں پہ کام نہیں ہو سکا. اگر یہاں پہ اگر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ایریا ہے جو چنگی احمد صدو کا جو دوسری طرف کا ایریا ہے, ایک تو جو اس کی غالباً مغرب کی سائیڈ ہے وہ, اور مشرقی سائیڈ, دونوں میں تضاد رہتا ہے. وہاں پر وہاں پہ گاربیج کا ایشو آ جائے جو شنگائی برج کے آس پاس تو تبھی مسئلہ رہتا ہے. وہاں پر کوئی سیوریج کا ایشو آ جائے تبھی مسئلہ رہتا ہے. رولا یہی کہ یہ ان کے انڈر نہیں ہے, تو جس کے بھی انڈر ہو, کنٹونمنٹ بورڈ اس بات کو چھوڑے, جس کے بھی انڈر ہو, لیکن کیا ان کو کوئی شرم یا ہے؟ یہ آج کا نہیں ہے, آج کا نہیں ہے, یہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہے. اس کے باوجود یہاں پر یہ مستقل ایشو ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے ایک جو روڈ بھی بنائی جا رہی ہے جو سی بی ڈی کے اندر سے اس کو ملانے کے لیے, تو آپ نے اس کا جو سیوریج کا انفراسٹرکچر ہے, یہ چھوڑ دیں, مجھے بتا دیں ہم نے پوچھنا کس سے ہے, جواب کس سے لینا ہے. واسا کہہ دے گی کہ ہمارا کام نہیں ہے, لیکن واسا کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے. یہی تو مسئلہ ہے, میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے سینیٹیشن کا سارا جو ٹیکس ہے وہ لیتی ہے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ, اور یہاں پر بھی والٹن اور لاہور کنٹونمنٹ بورڈ دو جو ہے وہ یہ بلدیاتی ادارے ہیں جو ان کا یہی مسئلہ رہتا ہے. یہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے تو ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن سروسز ڈیلیوری میں جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر تو آپ کو کبھی سیوریج کا, کیا کیولری میں آپ کو کبھی نظر آیا ہے؟ جو آبادیاں پاکٹس ہیں نا, جو جہاں پر زیادہ گنجان آبادیاں ہیں, پرانی آبادیاں ہیں, وہاں پر آپ کو یہی مسئلہ نظر آئے گا. ریلوے کے ساتھ ساتھ یہی اس کے بالکل بیک سائڈ پہ جو ایریا ہے ریلوے کیریج والا جو روڈ ہے, وہاں پر آپ دیکھیں گے جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں, وہاں پہ کوئی نہیں, کیا وہاں پہ انسان نہیں بستے؟ یہ مسئلہ ہے, ذمہ داری کا احساس ہے. کسی نے تو انہوں نے کہا جی ہمارے انڈر تو یہ آتا ہی کسی نے جس کے بھی انڈر آتا ہے, نہیں بڑا ضروری ہے یہ, ایک سیکنڈ اس کو سمجھ لیں پہلے, بڑا ضروری ہے کہ کوئی پوچھنے والا تو ہو,
کوئی وہاں پہ اب وائس پریزیڈنٹ ہے شریف نمبردار صاحب والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. نہیں یہ دوسرا دن ہے آج، اور ان کا یہ آج کا نہیں، یہ ہمیشہ ذرا سی بارش ہو تو 4 دن یہاں سے پانی نہیں نکلتا، ٹریفک نہیں جا سکتی. یہ بالکل پیکیجز کے آس پاس ہے جو ڈرین آپ دکھا رہے ہیں، ساتھ ہی باب پاکستان ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں تو کیا آپ کو خیال نہیں آتا کہ یہاں پر بھی انسان بستے ہیں؟ صحیح بات ہے. تمام آبادیوں میں جو گنجان آبادیاں ہیں والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی اور لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کی، وہاں پہ یہ مسائل رہتے ہیں. تو ان مسائل کو پہلے تو آپ کا جو عوامی نمائندے ہیں، کونسلرز ہیں، وارڈز ہیں، وہ ان مسائل کو لے کے جائیں. اب تو وہ کیوں نہیں وہ ایکٹیو؟ نہیں وہ اس طرح سے ایکٹیو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. وہ تو ایکٹیو ہیں، وہ تو ایکٹیو ہیں، ان کے ہاتھ میں لیکن کچھ نہیں. ایشو یہ ہے کیوں نہیں؟ ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس جب ہوتی ہیں تو ان کے فنڈز بھی لگتے ہیں، ہر جگہ پہ لگتے ہیں. لگانا چاہیں آپ تو لگا سکتے ہیں، کیوں نہیں لگا سکتے؟ ایشو ریزالو ہونا چاہیے، اس بات سے باہر آ جائیں. میرا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے، تو لوگ کیا اسی طرح سے خوار ہوتے رہے؟ وہی نا کہ اب آپ تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ لائزن ایک بنانا چاہیے کہ جہاں پر مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر مل کے کام کر لیں. اصل میں انا میں بتاتا ہوں، اصل میں جو مسئلہ ہے، ایشو ہے، وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو آگے آنا چاہیے اور اس کو واسطہ سے بھی رابطہ کرنا چاہیے، کنٹونمنٹ بورڈ سے بھی رابطہ کرنا چاہیے. یہ جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، یہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ سارا لاہور سارا جو ہے نا ضلعی انتظامیہ کا متحد ہوتا ہے، وہ اس کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو کنٹونمنٹ بورڈ سے بھی رابطہ کرے. سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کمشنر صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. بریک لیتے ہیں تو پھر کھوکھر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا ہے، انتظامیہ کو ان سب کو آن بورڈ لینا ہے. تو ہم ہاں کمشنر صاحب سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں. سو دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہے گا، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک. سو ہم اپنی خبروں کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم جو سب سے بڑا ایشو لگ رہا ہے مجھے والٹن روڈ کا ایشو لگ رہا ہے. سو اس کو ڈسکس کرنا، میں مائدہ کے پاس دوبارہ جاؤں گی. راؤ صاحب ذرا وہاں سے گزرنے والے، لیکن ابھی تو اس پہ بات کرنی ہے. بالکل ٹرانسمیشن بنتی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے وہاں پہ. چھوڑ نہیں سکتے ہیں جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان سے جاننا، بات کرنا بہت ضروری ہے. اس پر ذمہ داروں کا تعین کروا بھی، یہ بات کریں گے تو تعین ہوگا. ہم صرف ذمہ داروں کا تعین ہی کروا دینا تو میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہماری کنٹریبیوشن ضرور ہے. بس یہی مقصد ہے. اچھا جی چلیں مائدہ کی طرف. مائدہ ذرا جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، جو راہگیر ہیں، مجھے بتائیے ان کو کس مصیبت کیا یہ اذیت ہے؟ بہت مشکل سے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں. بائک والے جس طرح، عائشہ پلیز آپ فل فوٹیج دکھا دیں تو میں کچھ منظر جو ہے وہ الفاظ میں بیان، میرے خیال سے جو گزر رہے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل ہے. اچھا جی کام یہاں پر ہو رہا ہے، اب گاڑیاں کس طرح گزر رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، بائک پہ لوگ کس طرح گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور راؤ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاحیات مسئلہ ہے. اب ہم اسی چکر میں رہے، وہ تھانوں والا مسئلہ آ گیا نا کہ یہ ہماری حدود نہیں ہے، یہ ہماری حدود نہیں ہے، تو مسئلہ کوئی دیکھے پوچھے نا. اس کا جو والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ کدھر ہے؟ وہ نمبردار صاحب کدھر ہیں؟ سر پہ کام کرا لیں. ان کو چھوڑیں آپ. نہیں کیوں چھوڑیں؟ ووٹ ڈالے ہیں، انہوں نے ووٹ لیے. کمشنر لاہور کدھر ہیں؟ کمشنر لاہور کا ہے. کمشنر لاہور کہاں پہ ہیں؟ اے سی مال ٹاؤن کہاں پہ؟ اے سی کینٹ کہاں پہ ہے؟ جن کا کام ہے کوارڈینیشن کرنا جو ہے وہ ڈی سی اور کمشنر کی ذمہ داری ہے. ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرے، جو کنٹونمنٹ کی انتظامیہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرے، ان کو سروسز آفر کریں. بتائیں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ ایم ڈی واسا کی بات کر رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بھئی آپ کی ذمہ داری بھاری بھرکم تنخواہیں لینے کی ہے، آپ کی ذمہ داری. اچھا جی ہم نے کمشنر صاحب سے بھی رابطہ کر لیا ہے، کوئی فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ڈی سی صاحبہ سے بھی رابطہ کر لیا ہے، کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سو بات کریں گے تو وہ لوگ جو کہ وہاں سے گزر رہے ہیں، یہاں سے بچوں کو سکول چھوڑنے بھی لوگ اپنے جا رہے ہیں، یہاں سے بچے اپنے دفاتر کو بھی جا رہے ہیں. یہاں سے مطلب اب آپ نے اگر آفس جانے آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں کون ریسپانسبل ہے؟ بچوں کو آپ لے کے جا رہے ہیں. سو کل سے اب تک یہ کام اس طرح ہی ہے، کام ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ کوئی سر پہ آ کے کھڑا نہیں ہے. جیسے کھوکھر صاحب نے کہا، ڈی سی صاحبہ، کمشنر صاحب کہاں پر ہیں سب لوگ، اے سی صاحبان کہاں پر ہیں؟ ان لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے عوام کے مسائل دیکھنے ہیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ کوئی اس پہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ہم جن ذمہ داران سے رابطہ کر رہے ہیں جی، ہاتھ اٹھا دیے انہوں نے کہ ان کا ایریا نہیں ہے، یہ ان کے انڈر نہیں آتا ہے. یہ شہر لاہور ہے، یہ شہر لاہور کا بہت اچھا علاقہ ہے. تھوڑی میں یہ کوئی بیکورڈ ایریا نہیں ہے راؤ صاحب. رات کے اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ آپ کا
ساتھ میں سگنل فری کوریڈور ہے اور وہاں سے منسلک ہے تمام آپ کا ڈی ایچ ایس کو جانے والا راستہ ہے اور بالکل یہ تو سینٹر آف دا سٹی میں تو اس کو کہوں گا بیکاز اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ ٹریفک دیکھیں کہ کس طرح وہاں سے گزر رہی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رات میں نے دیکھا بھی تھا ڈی سی صاحبہ وہاں پر موجود تھیں, کچھ ڈائریکشنز وغیرہ دے کر بھی وہ گئی ہیں, لیکن جو کھوکھر صاحب بات کر رہے ہیں وہ بڑی جو بالکل صحیح بات ہے کہ ڈی سی از لائک دا گورنمنٹ آف دا پنجاب اور ان کا یہ کام ہے کہ لائزن بنانا جو منتخب نمائندے ہیں والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے یا والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یعنی جو سی او ہیں ان کے ان کو اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا واسا ان کو ایٹ لیسٹ ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور اس کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کے بعد اس کی سلوشن کی طرف جائیں. اس کے جو ڈی سی ہے یا کمشنر جو ہے مستقل سلوشن کیا ہے اس پر بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارا ڈی سی ہے یا کمشنر ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, وہ سارا دن پروٹوکول ڈیوٹی پر رہتے ہیں کہ جہاں آپ دیکھیں کمشنر کو ہم نے رابطہ کیا تو اس کے پی آر او نے کہا کہ کمشنر صاحب اس وقت سو رہے ہیں اور اس کے بعد کمشنر صاحب نے ایک سی ایم صاحب نے ایک فنکشن کا افتتاح کرنا ہے, کمشنر صاحب نے وہاں چلے جانا ہے. تو کیا کمشنر صاحب اپنے دفتر نہیں بیٹھتے سارا دن؟ اور یہ جو والٹر کا ایشو بنا ہوا ہے آپ نے پوائنٹ کیا یہاں کمشنر صاحب نہیں پہنچ رہے, لیکن اگر سی ایم صاحب اگر بھی پہنچ جائیں وہاں پر تو کمشنر صاحب فوری طور پر پہنچ جائیں گے. لہٰذا کمشنر صاحب کی یہ ڈیوٹی اپنی پوری نہیں کر رہے. کمشنر صاحب سارا دن صرف پروٹوکول ڈیوٹی پر رہتے ہیں, اپنے دفتر کو بھی وقت نہیں دیتے. ریونیو کیسز ان کے پینڈنگ جا رہے ہیں, لوگ وہاں ملنے کے لیے جاتے ہیں, کمشنر صاحب وہاں ملتے نہیں ہیں, لیکن جہاں سی ایم جاتے ہیں کمشنر صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن کمشنر صاحب کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ عام کو بھی ٹائم دے, اپنے دفتر کو بھی ٹائم دے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ سٹی فٹو نے جو ہائی لائٹ کیا والٹر کا, یہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اسکولوں کے بچے لیٹ ہو رہے ہیں اور گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, سڑک پر پانی کھڑا ہونے سے سڑک پر گڑے پڑ جائیں گے, سڑک تباہ ہو جائے گی. وہ سڑک بھی تو نقصان ہو سکتا ہے نا سڑک کا بھی, کیونکہ زیادہ سڑک پر پانی کھڑا ہو جائے تو سڑک خراب ہو جاتی ہے. لیکن کمشنر صاحب اور ڈی صاحب جو ہے نا وہ آرام سے اپنے دفتروں میں گھروں میں آرام کر رہے ہیں, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور لوگ بیچارے پریشان. یہ تو بات ہے نا, انتظامیہ جو ہے وہ آرام کرے, لوگ جو ہے وہ سفر کریں, پریشان رہیں اور اس طرح سے کوئی حادثہ ہو جائے. اچھا جی, لائیو کالز بھی ہم نے لینے کی کوشش کرنی ہے جی. اب اگر آپ اس علاقے سے گزرے ہیں یا آپ عینی شاہد ہیں, ہمیں بتائیں کیا یہاں کے حالات ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, واپس آ جاتے ہیں جی ہم والٹن والے ایشو کی طرف, اور اب ہم آپ کی کالز لیں گے. آپ بتائیں اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہیں, آپ کو کوئی پریشانی ہے. اب ہم اپنی تمام خبریں ایک سائیڈ پہ رکھ کے کوشش پوری یہ کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. ڈسکشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. کھوکھر صاحب یہ مسئلہ کس لیے ڈسکس کر رہے ہیں ہم, کہ کوئی وہاں پہ پہنچے؟ جی بالکل, لیکن ابھی تک پہنچا نہیں ہے اور نہ انتظامیہ کو پہنچی ہے, نہ ڈی سی فون سن رہا ہے, نہ کمشنر فون سن رہا ہے, اور وہ دونوں جو ابھی تک نہیں پہنچے. یہ ڈیوٹی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل لیک آف کوارڈینیشن ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. جو بھی مسئلہ ہو, اگر واسا کا بھی ہے تو واسا جب ضلع میں کام کرتا ہے تو وہ ڈی سی کے انڈر آتا ہے, تو جو کمشنر ہے وہ ہیڈ ہے ڈویژن کا, لیکن کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ وہ گورنمنٹ نے نوٹس نہیں لیا, اس لیے کمشنر اور ڈی سی خاموش ہے. اگر گورنمنٹ نوٹس ابھی چیف منسٹر صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ابھی چیف منسٹر صاحب پہنچے تو دیکھیے سارے پہنچے, سارے سیکٹری بھی آ جائے گا, سیکٹری لوکل گورنمنٹ بھی آ جائے گا, سیکٹری لوکل گورنمنٹ بھی آ جائے گا, والٹن بورڈ سے بھی جو سی اوز ہیں وہ بھی آ جائیں گے. تو یہ ہر کام سی ایم. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایلیٹ کلاس کا کوئی علاقہ ہوتا تو سارے فوراً موقع پر پہنچ جاتے, فون بھی کھڑک جاتے اور کالیں بھی ہو جاتی, ادھر ادھر انتظامیہ بھی الرٹ ہو جاتی. لیکن یہ بیچاروں غریبوں کا علاقہ ہے, اس لیے کوئی سن نہیں رہا. نہیں, غریبوں کا علاقہ تو نہیں ہے, ساتھ میں پیل فیکٹری ہے, پیکیجز مال ہے, لیکن گنجان آبادیوں سے ریلیٹڈ ضرور ہے, مگر بے شک ہے گنجان آبادیوں. اب میں یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, خواجہ سعد رفیق کا یہ حلقہ ہے اور ہمیشہ ان کو اس علاقے نے بڑی عزت سے نوازا ہے, خواہ وہ ان کے کینڈیڈیٹس کی بات ہو بلدیاتی انتخابات میں یا جنرل الیکشن میں, تو وہ یہاں سے ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں. اور اب ظاہر ہے اگر ان کو بھی آنا چاہیے. یاسین سول ایم پی اے یہاں سے بنے اتنی مرتبہ, وہ کہاں پہ ہیں؟ ایک کالر آئے ہیں جی. اب میرے خیال سے کافی دیر ہو گئی ہے, کل سے یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, کام ہو رہا ہے لیکن کام جلدی کیوں نہیں ہو پا رہا, کیونکہ یہاں پر کوئی وہ کہتے ہیں نا کمانڈ لینے والا نہیں پہنچا.
کوئی اس کام کو اون کرنے والا نہیں پہنچا. جب تک وہ نہیں پہنچیں گے تو یہ آرام آرام سے کام رہے گا, لوگ اس طرح اذیت کا شکار رہیں گے. روڈ خراب ہو جاتی ہے, کون رسپانسبل ہے؟ مسلسل پانی ابھی شام کے اوقات میں آپ وہاں سے, یہ تو سیوریج کا ایشو ہو رہا ہے نا, ٹریفک کا وہاں پہ ٹریفک کا فلو کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کی والٹن روڈ کی کنسٹرکشن کی پینڈنسی ہے, پتہ نہیں اب وہ کب تک کمپلیٹ ہوگی, اور اس کی وجہ سے جو ٹریفک کنجیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے گھوڑا چوک یا بٹ چوک کو کیوری کو کرنے جا رہے ہیں, اس روڈ کو بھی یہ بھی توجہ کا منتظر ہے اور اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک یہاں پر باقاعدہ ایک اس کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے کام نہیں ہوتا تو پھر یہ مسائل تو ساتھ ساتھ رہیں گے. یہاں پہ سیوریج کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو مجھے لگتا ہے کہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں. آج تو آپ ہم یہاں سے رپورٹ بھی کر رہے ہیں, ٹرانسمیشن بھی بن گئی ہے نیچرلی اس کی, لیکن یہ روز کا ایشو ہے. اور ایم پی اے وہاں سے ان کو ذرا شرم نہیں ہے کہ وہ کم از کم وہاں پہ اوپر کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے کروائیں. ان کے آنے سے یہ ووٹ مانگنے کے لیے, کارنر میٹنگز کے لیے جتھے ان کے پاس موجود ہیں, لیکن وہاں پہ سپورٹ پہ کھڑے ہونے کے لیے, اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, سرکار کا دروازہ کھٹکانے کے لیے. اچھا جی, والٹن کے رہائشی ہیں شفقت محمود, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. شفقت صاحب کہیے کس مسئلے کا سامنا ہے, آپ یہاں سے گزرے ہیں, کیا سچویشن دیکھی آپ نے؟ ہاں, میں نے یہ سچویشن دیکھی. سب سے پہلے تو السلام علیکم, آپ سب کو بہت بہت شکریہ, آپ نے اس موضوع پہ بات اٹھائی ہے آپ نے اپنے پروگرام میں, تو ہاں جی تو آپ کی بڑی مہربانی ہے. ہاں, وہ بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ پانی کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ اونچا ہو گیا ہے. ہاں, اگر آپ بھی وہاں سے کبھی گزریں تو آپ کو اندازہ ہوگا تو واٹر لیول تو نیچے ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ نالے کی صفائی ہونے والی ہے. پہلے یہ ہے کہ نالے کی صفائی ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پیرجز مال کے سامنے اگر ہم روڈ کراس کریں تو روڈ کے اوپر ہی سکول ہے, اس کا نام ہے گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول پیرجز کوارٹر. یہ بچیوں کا سکول ہے, یہ 8ویں جماعت تک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو 8ویں جماعت تک سکول ہے, یہاں بچیوں نے روزانہ آنا جانا ہے, ان کو بہت مسئلہ ہے. یہاں ایک اور آپ ایشو آپ کا پروگرام کی وساطت سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مہربانی ایک اور بات کریں کہ یہ سکول کے سامنے بچیوں کے گزرنے کے لیے روڈ کے اوپر ایک پل ہونا چاہیے تاکہ جس نے روڈ پر ہماری کیا مہربانی, ان لوگوں کی مہربانی جن کو ہم بتانے کی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پہنچی. آپ کہہ رہے ہیں بچیوں کا یہاں پہ سکول ہے, کھوکھر صاحب بچیوں کا سکول ہے یہاں پر, وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں پر سکول آتی ہیں اور حالات سڑک کے آپ دیکھ لیں. جی بالکل, اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اس پر حکومت کو نوٹس لینا چاہیے, اور کمشنر صاحب جو ان کے پی آر او بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت سو رہے ہیں, ان کو اٹھنا چاہیے اور کمشنر صاحب کو موقع پر پہنچنا چاہیے, ڈی سی صاحبہ کو موقع پر پہنچنا چاہیے, اور کنٹونمنٹ کی انتظامیہ سے رابطہ کرنا چاہیے, واسا سے رابطہ کرنا چاہیے. جو بلدیہ لاہور ہے, بلدیہ لاہور کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی پہنچی ہے, ڈی سی صاحبہ کو بھی کال کی ہے, ایم ڈی واسا کو بھی کال کی ہے. جی بالکل, بلدیہ لاہور کی جو ٹیمیں ہیں ان کو وہاں بھیجنا چاہیے موقع پر. اور اس حوالے سے راؤ صاحب بہت لمبا کام ہے, مجھے بتا دیں, وہ کہہ رہے ہیں ڈرین نہیں صاف ہوئی ہے, کبھی نالے کو کبھی کسی نے صاف نہیں کیا. اس کی ڈی سلٹنگ کا بھی ایشو تو کیا بہت پیسوں والا کام ہے؟ اور نہیں, اس میں پیسوں کا کام نہیں ہے, اس میں نیت کا. ہاں, میں وہی کہہ رہی ہوں نا, کوئی تو ریزن سمجھ آنی چاہیے. اس میں نیت کا عمل دخل ہے, اور جو جان چھڑانے کا, اور وہ پنجابی کی مثال ہے گونگلوں سے مٹی جھاڑنا. مسز ذوالقرنین نے والٹن سے جوائن کیا. راؤ صاحب معذرت, ہم تو گفتگو کرتے رہتے, لوگوں کے مسائل سن لیں. جی کہیے مسز ذوالقرنین, کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی, میں نے یہ کہنا کہ اس کے والٹن روڈ کا ہی مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیں کتنا پانی کھڑا, اور کس طرح سے یہ لوگوں کی کہہ رہے ہیں کہ جی ماسک پہننے, بچوں کو ماسک پہنائیں, ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. تو یہاں سے جو گندگی جا رہی ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ صحیح, بالکل آپ نے صحیح کہا. صرف والٹن تک یہ مسئلہ محدود نہیں, جو یہاں سے لوگ گزر رہے ہیں ان کی بھی پریشانی ہے. تھینک یو سو مچ راؤ صاحب. کھوکھر صاحب, اب مقصد صرف ہم نے اپنی تمام خبریں ایک سائٹ پہ کی اور اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا, اس ایشو کو ڈسکس کیا, صرف اور صرف اس لیے کہ کسی تک یہ آواز پہنچے, حکام بالا تک یہ آواز پہنچے, اور یہاں سے گزرنے والے لوگوں کا, یہاں سے جو لوگ ارد گرد میں رہتے ہیں ان کا مسئلہ حل ہو. خاص طور پہ اسکول کے اسٹوڈنٹس, مجھے تو پریشانی یہ ہو رہی ہے, ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, فوری ہونا چاہیے. پلیز اس پہ نوٹس لیں. ہم ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ایک بہت ہی زبردست انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. وہ نہ صرف انفارمیشن ہوگی بلکہ آپ کی زندگیوں کو بدلے گی بھی. ایک بہت زبردست چیز آپ کی زندگی میں ایڈ بھی ہونے جا رہی ہے.
اچھا جی، جدت کی طرف یہ زمانہ جا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں آئی ٹی کا دور ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، اس جدت کے ساتھ چلنا ہے، نئی طرز زندگی اپنانی ہے تاکہ آپ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ ایسے میں جہاں جدت کی بات کی جاتی ہے تو ٹرانسپورٹیشن کی دنیا میں انقلاب لے کے آنے کے لیے بھی ایک بہت زبردست اپلیکیشن ہے۔ سوچا یہ گیا کہ کس طرح سے روڈ یوزر جو ہیں ان کو روڈ پہ سفر کرتے ہوئے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جائے۔ آپ ایکسائٹیڈ تو ہو ہی رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہے جی۔ میں نے بھی اس کے بارے میں جاننا ہے، میں بھی ڈیٹیل میں جاننا چاہتی ہوں کہ آیا سفر کرتے ہوئے، روڈ پہ سفر کرتے ہوئے جو ہم نے اکثر سنا تھا کہ آپ اگر بائی ایئر جا رہے ہیں تو آپ کو یہ سہولیات ملتی ہیں، اگر آپ بائی روڈ سفر کر رہے ہیں تو اتنی زبردست سہولیات آپ کو دی جا رہی ہیں، تو بیسیکلی یہ ایپلیکیشن ہے کیا؟ اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کب یہ آپ کی زندگیوں پہ بہت زبردست طریقے سے جو ہے وہ شامل ہو جائے گی؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے اور آپ کو اس کے بارے میں ان ڈیٹیل بتانا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان آج کے موجود ہیں، میں تعارف کرانا چاہوں گی، نعیم ارشاد گل صاحب نے جوائن کیا ہے، سی او گراؤنڈ لنک ورلڈ وائڈ ہیں، اپنے مہمان کو ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے جو میں نے تمام چیزیں دیکھی ہیں اس کے بارے میں جانی ہے، آئیڈیا بڑا زبردست ہے۔ کیسے آپ کو یہ آئیڈیا آیا؟ ایکچولی اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں تھی جو آپ کو اس طرف لے کر آئیں؟ گراؤنڈ لنک ورلڈ وائڈ جو ہے وہ آلریڈی شوفر ہیلنگ کر رہی ہے اکراس دا کنٹریز ان 550 سٹیز میں، اور پاکستان میں ہم اس کو فرسٹ ٹائم لے کر آ رہے ہیں۔ دا ریزن از آئی بلانگ ٹو لاہور اینڈ دس از اے گفٹ فار لاہور ٹو۔ سو it's chauffeur hailing on demand with uniform chauffeurs جو آپ کے uniform drivers with the black car on demand. That's great. یعنی ان کی اپنی ایک پرسنالٹی بھی نظر آئے گی، اپنی شخصیت میں نظر بھی آئیں گی کہ اسپیشلی۔ اچھا جی، اب مجھے بتا دیں کہ یہ اپلیکیشن ہے کیا، کس طرح سے کام کرے گی، لوگ کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیں، یہ جیسے دوسری کمپنیز اپنی ایپس یوز کر رہی ہیں اور وہ کسٹمرز کو لے رہے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے سیم، بٹ اٹ از اے مور بزنس کلاس جس میں آپ لو پرائزز میں بزنس کلاس میں سفر کریں۔ اچھا، یہ تو سب سے زبردست بات اس میں یہ ہے کہ لو پرائس میں، کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ اچھا انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اچھے خاصے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اس میں اچھی چیز یہ ہے کہ واٹ ایور دا فلیٹ ریٹ وی آر شوئنگ یو آن یور اسکرین، یو آر پیئنگ دا سیم۔ صحیح۔ آپ باقی ہم نے اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور جس طرح باقی اپلیکیشن کام کرنی ہے، ایز سچ اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا دیں، بڑے ایشوز ہوتے ہیں جن لوگوں نے سفر کرنا ہوتا ہے، ٹائم پہ اگر پہنچنا ہے اس چیز کا بھی آپ کو بہت خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کوئی گاڑی بک کرا رہے ہیں کہیں پہنچنے کے لیے تو وہ گاڑی آرام دہ ہے یا نہیں ہے، گرمی سردی، آپ کے ڈرائیور کو ساری روڈ کی سینس ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے آفس پہنچنا ہے، اگر آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں، اگر آپ نے کسی جگہ پہ ٹائملی پہنچنا ہے، اگر وہ سب چیزیں آپ کے ڈرائیورز کو نہیں پتہ ہوں گی تو obviously پھر پریشانی رہتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو کیسے انشور کیا گیا؟ دیکھیں، ہماری اپلیکیشن میں آلریڈی جو ٹرن بائی ٹرن نیویگیشن جو ہے وہ گوگل کے ساتھ ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی او ایس کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کیا ہوا ہے۔ اور ون تھنگ از گڈ کہ ہماری جو جتنی بھی ریزرویشنز ہیں وہ جو بھی بکنگ کرے گا وہ ریزرویشن اس کا ٹریول ٹائم اس کے اوپر شو ہو رہا ہوگا، سو دا پرسن ہو از بکنگ ہی نو وٹ ٹائم دا کار از کمنگ۔ ٹھیک، سو وہ کلیئر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ ڈرائی اسپاٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں، وی آر پٹنگ اے ڈرائی اسپاٹس اوور ہیئر ٹو ان لاہور، جہاں جہاں آپ کے سگنلز ڈراپ ہوتے ہیں ہم وہاں پہ بھی آپ کو لائیو رکھیں گے ایس او ایس کے ساتھ۔ دیٹس گریٹ، یہ تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ باقی چیزوں میں ہمیں اس پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے اس میں، ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ مینشن یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لگژری ٹریٹمنٹ جو کہ ہم بائی ایئر اگر جائیں تو انجوائے کرتے ہیں وہ اس میں ہوگا۔ کیا کیا چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو ڈفرینٹ بنا رہی ہیں اس کو؟ فرسٹ آف آل تو ہم ایم جے موٹرز کو لے رہے ہیں ساتھ میں، پھر کینز کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹوٹل جو ہے وہ بلیک کار سروس لے کر آ رہے ہیں۔ This is unique for everybody, and with the black suit and the uniform chauffeur, so that is wonderful. And plus in the car they are providing all the water, cold drinks, everything. صحیح۔ سو یہ دیکھیں کہ آپ نہ صرف سفر کریں گے بلکہ وہ جو چھوٹی چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں نا ان کا بھی آپ کا خیال رکھا جائے گا۔ ڈرائیور کا جو ہے نا وہ ٹرین ہونا،
اور اپنی کمانڈ ہونا ڈرائیونگ پہ بہت ضروری ہے. آپ ٹرسٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں نا, سو اس چیز کو کیسے انشور کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہم اپنی ہی گاڑیاں لے کر آ رہے ہیں اور اپنے ہی ڈرائیور ہم ہائر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیر از نو آؤٹ ڈور اور آؤٹ سائڈ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹرز جیسے دوسری کمپنیز کر رہی ہیں, ہر ایک کو اوپن کر رہے ہیں, ہم ان کو اوپن نہیں کر رہے. وہ ہمارے ہی ڈرائیور ہیں, ہمارے پاس کام کرتے ہیں, ہماری گاڑیاں ہیں, سو ٹوٹلی سیف اینڈ سیکیور. چلیں جی, ڈرائیور تو یہ ہے جی کنفرم بتا رہے ہیں کہ جی ٹرین ڈرائیور ہوں گے. ایک بڑا ایشو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں روڈ انفراسٹرکچر کچھ ایسا ہے, گاڑیاں خراب ہوتی ہیں, کہیں پہ آپ جا رہے ہیں, آپ نے اپنی گاڑی بک کرائی ہے, آپ کو راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو جی پریشانی ہوئی. سو اس چیز کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ سفر کرنے والوں کو یہ والی پرابلم نہیں ہوگی؟ کم از کم بالکل پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ گاڑی جو ہے جب بھی واپس آئے گی ہمارے فلیٹ کاؤنٹر پہ تو وہاں پہ دوبارہ ری چیک کی جائے گی سارا, اس میک شیور دیر از نو اینی پرابلم, ایئر کنڈیشن ہیو نو پرابلم, آل دوز. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارے جو فلیٹ مینیجر ہیں اس کو وہ کمپلیٹلی مینٹین کریں گے اور ایوری ڈے اس کی چیکنگ کے ساتھ ہی باہر نکلے گی گاڑی. دیٹس گریٹ. نعیم صاحب, ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے ہمارے ہاں نا, تھوڑا سا لوگ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اگر وہ بندہ جس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, آپ کا ڈرائیور, اس پہ آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے, آپ سے اچھی طرح سے گفتگو کر لے. بڑا یہ چیزیں اوبیسلی میٹر کرتی ہیں. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ پرسنالٹی جو آپ کے لوگ ہیں ان کی گرومنگ کے لیے کس طرح انہوں نے اپنے لوگ جن کو وہ لے کر جا رہے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, ہماری انٹریکشن بہت اچھا ہونا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے اب نیو یارک وغیرہ میں ہم نے شوفر ہیلنگ ٹریننگز اپنے شوفرز کو دی ہوئی ہیں, ڈرائیورز کو دی ہیں, یہی سیم ٹریننگز ان کو یہاں پہ دی جائیں گی بیفور دے کین کم ٹو دا روڈ. صحیح. سو ہمارے ہاں کچھ ڈرائیورز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ روڈ سینس ہے بھی تو آپ نے نہیں دیکھنا, ون وے کی خلاف ورزی بھی کر دی, سگنل بھی بریک کر دیا. یہ بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جنہوں نے روڈ پہ رہنا ہے سارا دن وہ پھر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. سو مجھے یہ بتائیے گا یہ چیزیں کیسے انشور کی جائے؟ دیکھیے وہ ایسے ہے کہ جو ہمارے بلڈ ان نیویگیشنز ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چلیں گے ہی, اور ہمارے شوفرز کو ہم اسی لیے ٹرین کر رہے ہیں کہ ڈو ناٹ یوز دا ون ویز اینڈ آل دوز, کیونکہ وہی لوگ غلط کرتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, بٹ دے آر اوور امپلائیز سو دے فالو دا رول اینڈ ریگولیشن فار دا کمپنی. اچھا جی, اگر آپ روڈ پہ سفر کریں نا تو کچھ ٹریفک قوانین ہیں, رولز ہیں, ان کو فالو کرنا. ڈرائیونگ لائسنس پاس ہونا چاہیے, سیٹ بیلٹ پہنی ہونی چاہیے, پھر اس کے ساتھ ڈیورنگ آپ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں موبائل فون نہیں یوز کرنا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال سے سبھی کو کرنی چاہیے. لیکن ہم یہاں پر اگر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور اتنا زبردست کہہ رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ ہے, تو میرے خیال سے یہ سب چیزیں تو ڈرائیورز کی آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہوں گی. بالکل ایسے ہے, کیونکہ ان کی شوفر ٹریننگ جو ہے وہ ہم نیو یارک سے ہی ان کا ٹرین کروائیں گے, اینڈ دے کین اسٹارٹ لرننگ دوز تھنگس اینڈ بیفور دے کین جمپ ٹو دا لاہور. کوئی مانیٹرنگ سسٹم بھی ہے کہ ایویلیویشن کی جائے کہ کس کی رپورٹ اچھی آ رہی ہے آپ کے ڈرائیورز کی, آپ فیڈ بیک لیں؟ جی فیڈ بیک ہماری اپلیکیشن پہ ہی ہے, اور وہ کسٹمر جو ریزرویشنز بنائیں گے وہ فیڈ بیک دیں گے کیونکہ ہم نے اس ڈرائیور کو یوز کیا ہے, ہمیں یہ اس کی ڈرائیونگ اچھی لگی ہے. اور ون تھنگ از ویری گڈ, وی آر پٹنگ اس کال دا فیوریٹ ڈرائیور, تو وہ اپنا فیوریٹ ڈرائیور بھی چوز کر سکتے ہیں. ارے دیٹس گریٹ, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اچھا جی, روڈ کے میں پوچھنا چاہوں گی جو سائٹ ہے ڈفرینٹ مختلف علاقوں کے حساب سے ڈرائیورز کی ڈیوٹیز جو ہے وہ کنفرم ہیں کہ اس میں چینجنگ بھی ہوتی ہے؟ موسٹلی کنفرمڈ ہے. ٹھیک ہے, موسٹلی کنفرمڈ ہے, بیکاز لاہور کو ہی ہم پہلے ٹارگٹ کریں گے. پہلے ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد لاہور کو, اینڈ جو بھی ڈایامیٹرز ہم نے اس کے سیٹ کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہی وہ سارے ڈرائیور. ٹھیک ہے, کب اور کیسے لاہوریے جو ہیں اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ جی انشاءاللہ جنوری 10 کو اسلام آباد میں اور 22 جنوری کو لاہور میں. چلیں جی, آپ اس کو ضرور آپ نے ٹرائی بھی کرنا ہے, اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے. بہت سارے لوگ جو اس طرح سفر کرتے ہیں ان کے ایشوز ہم نے یہ دیکھے کہ سم ٹائم اپنی کوئی بہت ہی ضروری چیز وہ گاڑی میں بھول جاتے ہیں, تو بہت پریشانی کا سامنا بھی رہتا ہے, اور پھر اس کو ڈھونڈنا, اس تک پہنچنا, اور وہ آپ کی چیز مل بھی گئی ہے یا نہیں ملی ہے, یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. سو آپ نے اس چیز کو کیسے انشور بنایا کہ آپ محفوظ سفر تو کریں گے, اگر کچھ ایسا پرابلم ہو گیا ہے تو اس کا حل بھی ہوگا؟ وی ہیو اے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ ڈپارٹمنٹ اوور ہیئر ٹو, جیسے دوسرے کنٹریز میں سٹیز میں ہم چلا رہے ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی ہے. وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں اگر کوئی چیز ان کو ملتی ہے, دے
they deposit that item to the office اور جو کسٹمر ہیں وہ ہمیں کال کر کے اس کو صحیح پک بھی کروا سکتے یعنی ہیں, آپ ہم کو یہ ڈلیور بھی کر پرابلم سکتے بھی ہیں. نہیں دے گی. صحیح. اچھا جی, یہ تو ہو گیا نا, اپلیکیشن کو لوگ یوز کریں گے, فائدہ اٹھائیں گے, فیڈ بیک بھی دے سکیں گے. آپ کے بارے میں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ سماجی کام بھی بہت زبردست کرتے ہیں. سو اتنی ساری چیزیں ڈیل کر لینا کس طرح مینیج کر لیتے ہیں کہ ایک طرف آپ بزنس بھی دیکھ رہے ہیں, ایک طرف آپ لوگوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو رب الجلال کی برکت ہے, اب باقی انسان تو جو کرتا ہے وہی کرتا ہے. آئی ٹرائی مائی بیسٹ. اب بہت سارے یہاں پہ نیڈی پیپل بھی ہیں جن کے لیے ہم آواز بن جاتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اگر کوئی پرابلم آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ ہے, تو کس طرح سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں؟ گراؤنڈ لنک ورلڈ وائڈ کا آلریڈی ڈونیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے, وہ ہم تک ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں تھرو اوور ویب سائٹ. دے کین ریکویسٹ دیٹ, اینڈ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو جتنا اس میں ہو سکتا ہے وہ ہیلپ. صحیح. اچھا جی, مجھے ایک یہ چیز بھی بتا دیجیے گا کہ بہت سارے لوگ اگر کوئی اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں, جاب اپرچونٹی کی تلاش میں ہیں, جس طرح آپ نے بڑا زبردست بتایا, اور ایک آپ باعزت روزگار کما سکتے ہیں, بہت ہی زبردست یونیفارم میں بھی آپ نظر آئیں گے, بہت ہی زبردست گاڑی چلاتے ہوئے. سو اگر کوئی جوائن کرنا چاہ رہا ہے, اس کا حصہ بننا چاہ رہا ہے, کیونکہ روزگار کی تلاش میں تو لوگ ہیں ہی, وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ بالکل, ہماری ویب سائٹ کے ذریعے وہ ہمارے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اپلیکیشنز ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں آلریڈی. ہم وی آر ورکنگ لاٹ آف آن دا فیمیل امپاورمنٹس, تو 75% آف دا گراؤنڈ لنک امپلائیز بلانگ ٹو فیمیلس, سو وی لیو دیم کہ بھائی آپ آئیں, جوائن کریں. سو دس از دا اوپن اینڈ بریلینٹ اپرچونٹی فار دیم ٹو. سو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ آپ کی کوالیفیکیشن اور ٹریننگ وغیرہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ میں وہ آپ سے جانوں گی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. نعیم صاحب, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. نعیم صاحب, خواتین کے لیے آپ کی سروس کس طرح سے محفوظ ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی بہت سارے مسائل ہیں. سو خواتین کس طرح سے اگر سفر کرتی ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں گی؟ فرسٹ آف آل اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دوز آر ناٹ دا انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹرس, جو ہم باہر سے نہیں لے رہے. ہمارے اپنے ڈرائیور ہیں وچ از وہ ہم ان کو ان کی بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے بعد, ان کو ویریفائی کرنے کے بعد ہم ان کو جابس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. اور پھر ہماری اپنی گاڑیاں ہیں, اٹس آلریڈی وی آر پٹنگ دا ٹریکرز اوور دیئر ٹو. اپلیکیشن میں بھی ٹریکرز ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے ڈرائی اسپاٹس جو ہیں وہ ہم کلیئر کر کے اس کو ایس او ایس پہ بھی لے کے جا رہے ہیں. پھر سیکنڈلی وین دا ڈرائیور از ارائیوڈ آن لوکیشن, تو جیسے دوسری کمپنیز میں تھوڑی سی ہرڈل یہ ہے کہ کوئی اور ڈرائیور اپلیکیشن یوز کر رہا ہوتا ہے, اوریجنل والا گھر بیٹھا ہوتا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے جی, اور وہ دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے میں ہم نے اس میں تھوڑی سی چینجنگ یہ کی کہ ونس ہی از آن لوکیشن ایٹ فور پک اپ, تو وہ اپنی سیلفی لے گا اور اس کی سیلفی ہمارے بیک اینڈ سے ویریفائی ہوگی, تو آپ کو ٹیکسٹ میسج جائے گا کہ یور ڈرائیور آن لوکیشن. اس پہ تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال پھر اس میں کوئی چانس بھی رہ گیا کہ آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. یعنی اگر کوئی پیشنٹ جا رہا ہے کہیں پر, اکیلا سفر کر رہا ہے, وہ بھی جا سکتا ہے, اس کو بھی محفوظ طریقے سے پہنچایا جائے گا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ پیرنٹس بڑا کنسرن رہتے ہیں نا کہ اچھا ابھی بچہ چھوٹا ہے, ہم بھیجیں یا نہ بھیجیں. سو میرے خیال سے پھر اس میں تو پریشانی والا کوئی ایلیمنٹ رہ ہی نہیں جاتا. دیکھیے گراؤنڈ لنک کی آلریڈی سلوگو بھی یہی ہے کہ آن ٹائم ایوری ٹائم, اینڈ وی گیونگ اے 99.9% گارنٹی دیٹ یو آر سیف ٹریولنگ. بہت اچھی چیز ہے یہ. اچھا جی, ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے؟ اگر اتنی زبردست سفری سہولتیں ہیں, یہ تمام چیزیں سن کر ایسے لگتا ہے کہ بس مہنگا سفر ہوگا, کچھ مخصوص لوگ سفر کر سکیں گے. سو آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کیا کون سی؟ نہیں, آپ وی اوپن فار ایوری باڈی, سو ایوری باڈی کین یوز اٹ. اٹس ناٹ اونلی فار کہ جی یہ اس میں صرف بزنس یا ایلیٹ کلاس ہی سفر کرے گی یا پھر بزنس اور لیجر کلاس ہی سفر کرے گی. نو, ایوری باڈی کین ٹرائی, ایوری باڈی کین یوز. چلیں, اب آپ نے کہا ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے, بڑی کیب سروسز ہیں. سو کیوں سب میں سے کوئی سلیکٹ کرے گا اس کو؟ اس میں ڈفرینس باقیوں سے کیا ہے, کیا اسپیشلٹی؟ ہم نے ڈیٹیل میں تو ڈسکس کر لیا ہے, لیکن جب ہم سلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کہیں جانا ہے, تو ہم نے گراؤنڈ لنک کی اگر سلیکشن کرنی ہے تو خاص کیا ہے اس میں؟
دیکھیے اس میں کاز اس میں ویری کلیئر ہے کہ ون تھنگ از اے یونیفارم شوفر، یہ تو ویری کلیئر ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم دے رہے ہیں گارنٹیڈ شوفر سروس آن ڈیمانڈ، یہ سیکنڈ آپ کے لیے ہے. اور تھرڈ میں ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ سیکورٹی اینڈ SOS، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے ویری کلیئر کہ آپ کسی بھی ڈرائی اسپاٹ پہ ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ مال کے اندر ہیں، سگنلز نہیں آ رہے، یو ریکویسٹڈ، یو اسٹل ریسیونگ دا ٹیکسٹ میسج فرام اس. سو پھر اس کے بعد ہم فورتھ پہ دے رہے ہیں کہ ہماری جو ڈسپیچ ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ رہے گی انٹل وہ پک یو اپ اینڈ ڈیلیور یو سیفلی دیئر. صحیح، ٹھیک ہے. سو ہم بین الاقوامی سطح کی سفری سہولیات انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں. آپ نے باہر بھی کام کیا، مجھے بتائیے گا یہ آئیڈیا اگر یہاں پر آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو کیسا لوگوں کا فیڈ بیک دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ باہر کی مثالیں دیتے ہیں کہ اچھا باہر نے سفر کیا تھا، یہ چیزیں تھیں، سو وہ سب اگر یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی نظر آئیں گی میرے خیال سے تو بہت زبردست ہو جائے گا. دا پیپلز آر ٹریولنگ، دیکھیں جی کراس دا کنٹری جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ گراؤنڈ لنک کو بھی یوز کرتے ہیں، دوسری کمپنیز کو بھی یوز کرتے ہیں، اور جب ان کو وہی نام وہی برانڈ یہاں پہ نظر آئے گا تو آئی تھنک دے ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ٹو یوز اٹ. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا عالمی سطح پہ اچیومنٹس کیا ہیں گراؤنڈ لنک کی؟ گراؤنڈ لنک از گیٹ 2 لکس گراؤنڈ ایوارڈس ان 2022 اینڈ 2023، اور پھر یورپین ایوارڈ آفٹر ہے یہ بھی، اور ہم نے یورپ سے بھی گراؤنڈ ٹرانسپورٹیشن کا ایوارڈ لیا ہوا ہے. اور وی آر سیف ٹرانزیکشنل ویب سائٹ پورٹلز ہمارے ہیں جس کے اوپر سیکورٹی میئرز سب سے زیادہ ہیں. ہماری جو گراؤنڈ لنک سروسز ہیں، اگر آپ بک کرتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس 100 ایئر تک سیو ہے، آپ کبھی بھی ہم سے ریٹریو کر سکتے ہیں. دیٹس گریٹ، بہت زبردست. اچھا بین الاقوامی سطح پر تو اس کو پذیرائی ملی، لوگ بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کیا وہی تمام ماڈل یہاں پہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں چینج بھی لایا گیا ہے؟ وہیکل وائز از اٹس چینج، بیکاز یہاں پہ وہ والی وہیکلز اویلیبل نہیں ہیں، بیکاز ان ادر کنٹریز وی آر یوزنگ مرسیڈیز اینڈ آل دوز ان یورپ میں، اور جیسے اب US ہے وہاں پہ لنکن کانٹیننٹلز، مرسیڈیز اینڈ ادر کیڈلیکس وغیرہ یوز ہو رہی ہیں. یہاں پہ وہ والی وہیکلز نہیں ہیں، بٹ وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ ٹو یہاں پہ ہم اسی اسٹینڈرڈ کو رکھتے ہوئے، مینٹین رکھتے ہوئے اسی اسٹائل کو ہم یہاں پہ. اچھا وہیکل سلیکشن بھی آپشن ہے؟ کیونکہ باقی تو ہوتی آپ کے پاس یہ بھی آپشن آئے گی جن لوگوں نے یوز کرنا ہے کہ وہ بڑی گاڑی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، چھوٹی گاڑی استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، لگژری اگر وہ ان کے پاس ہم 2 آپشنز دے رہے ہیں. اٹس کالڈ دا پریمیم اکانومی اینڈ دا سیکنڈ ون از اے بزنس کلاس. صحیح، گریٹ. وہ اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے کس پہ سفر کرنا ہے. اچھا جی مجھے یہ بتائیے گا، ہم آپ کو گڈ لک تو کہیں گے، اتنا زبردست آپ کام کر رہے ہیں اور ایکچولی آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ چیزیں جو ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ یہاں پر ہو رہی ہیں. کچھ پلانز بتائیے گا آگے کے کیا ہیں، کیا کریں گے جب یہ اس کو آپ لانچ کر دیتے ہیں لوگوں تک سفری سہولیات؟ وہ پھر جب آپ کچھ کام کا آغاز کر دیتے ہیں نا، پھر آگے سے آگے کی آپ کی دوڑ ہوتی ہے کہ اب اس میں کچھ بہتری مزید لے کر آنی ہے. یہ ہمارے اب گولز ہیں. دیکھیے جو ہم نے اپلیکیشن پاکستان کے لیے کلپ بورڈ جو ریڈی کیا ہوا ہے اس کے حساب سے تو دس از مور دین گڈ انف. اس میں سیکورٹی میئرز اینڈ سیفٹی اینڈ آل دوز وی آر برنگنگ آل دیٹ کائنڈ آف تھنگس. لیکن ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ آپریشن میں آئے گا تو پھر ہمیں تھوڑا سا اور آئیڈیا ہو جائے گا کہ اوکے فیڈ بیک آنا شروع ہوگا کہ what the peoples want more from. تو اس میں ہم آٹومیٹکلی اس کو اپ گریڈ کرتے جائیں گے اور اس میں جدت بھی لاتے جائیں گے. بیکاز سب سے پہلے آئی ایم فرام لاہور اینڈ دس از فار لاہور. آغاز آپ اسلام آباد سے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد لاہور میں اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ نے 10th of January بتایا. سو مجھے یہ بتا دیجیے گا پورے لاہور میں آپ کی سروس اویلیبل ہوگی؟ آپ نے کہیں دور دراز جانا ہے؟ کیونکہ اب لاہور تو بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ محدود ایریاز ہی رکھے گئے ہیں. ہم سٹارٹنگ میں اس کے ڈائیمیٹر سیٹ کریں گے بٹوین 40 to 50 مائل ریڈیس. اس کے بعد پھر ہم اس کو تھوڑا اوپن کرتے جائیں گے. انٹرسٹی رائڈز اوپن ہو جائیں گی، پھر فرام لاہور ٹو اسلام آباد رائڈز اوپن ہو جائیں گی، پھر اسلام آباد ٹو لاہور رائڈز اوپن ہو جائیں گی. وہ آپ انٹرسٹی رائڈز آپ لے سکتے ہیں. سلولی اس کی پرائزنگ بھی سیٹ ہوتی جائے گی اور وہ اوپن ہوتی جائیں گی. چلیں جی، یہ تو بہت زبردست آئیڈیا ہے. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اب یہ لوگوں کے لیے تو آسان سفری سہولت ہوگی، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے.
फीडबैक के लिए भी हमने बात कर ली। मैंने आपसे पूछा था लोग जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपने कहा कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सो कुछ आपने SOPs तो सेट किए होंगे कि अगर आप इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो ये इसका प्रोटोकॉल है। जी, हमारे पास यहाँ पे टीम जो ऑलरेडी चल रही है, दोज फीमेल्स दे आर वर्किंग, दे आर फ्रॉम lot of different universities, they are graduate, some of them is MBA and all those, they are working as a dispatch, they are working as a project managers, they are getting all the trainings from our New York headquarter too and all that, वो भी मिल रहा है। फिर उसके साथ साथ हम उनको एजुकेशन में उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं और उसमें हम उनको मौका दे रहे हैं कि आप आगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, लेकिन आप हमारे साथ ही जुड़े रहिए। तो कोशिश हमारी पूरी है कि वी कीप द टीम, बिकॉज आई थिंक सबसे मज़े की चीज़ यही होती है कि आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारी कोशिश भी यही है कि जो टीम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं उनको हम अपने साथ कंटिन्यू रखें। अच्छा, आई मस्ट से कि एक चीज़ है, बहुत सारे लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटी से इसलिए फ़ायदा नहीं उठा सकते कि आपके लिए एप्लीकेशन यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एप्लीकेशन के फीचर्स किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि हर कोई उसको आसानी से यूज़ कर सके। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई, हमारे यहाँ सोसाइटी में तमाम तरह के लोग हैं ना, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सो क्या इस एप्लीकेशन के फीचर्स ऐसे हैं कि यूज़र फ्रेंडली कम से कम हो? जी, ये बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है। और उसके अलावा अगर कुछ जैसे हमारे ओल्ड स्कूल स्टाइल है, जैसे आप कह सकते हैं कि जी लोग एप्लीकेशन नहीं यूज़ करना चाहते, वो कॉल पे रिजर्वेशंस बनाना चाहते, वी हैव अ फुल टीम सिटिंग ओवर हियर, दे मेक द रिजर्वेशन ऑन कॉल टू। सही, चलें जी, ये भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि अगर आपके पास एप्लीकेशन आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। सर, टाइम बड़ा मैटर करता है कि आपने अपनी राइड बुक कराई तो वो टाइम पे आपके पास पहुंच गई। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखे आधा आधा घंटा वेट कर रहे होते हैं, मोबाइल पे कोई टाइम एप्लीकेशन आपकी शो कर रही होती है और आपका ड्राइवर अभी तक नहीं पहुंचा होता। देखिए, इसीलिए हम इसको पहले ही ड्राई स्पॉट से निकाल कर तो SOS पे लेकर आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या होगा कि जैसी रिजर्वेशंस बनेंगी वो रिजर्वेशंस हमारे बैक एंड पे आएंगी, हमारे बैक एंड पे हमारे डिस्पैचर्स जो हैं वो आपको फॉलो अप करेंगे, वो आपको डिटेल्स देंगे कि व्हाट टाइम द व्हीकल इज़ कमिंग एंड ही इज़ वेयर एंड विच लोकेशन एंड ऑल दोज। फिर आपकी एप्लीकेशन भी साथ साथ चल रही है, आपको एप्लीकेशन पे भी नज़र आ रहा होगा। और वो उसमें ऐसे है कि वी आर यूजिंग गूगल एक्सपेंसिव मैप जो दूसरी कंपनीज नहीं यूज़ कर रही, जिसमें आपको एक्यूरेट लोकेशंस, एक्यूरेट टाइमिंग जो है वो क्लियर नज़र आएंगे। सही, ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये रहता है, अभी भी हम देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग खुद सफ़र नहीं करना चाहते, अपनी चीज़ें उन्होंने पार्सल वगैरह अगर कहीं पे भिजवानी है, सो उस पर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम कोई अपनी चीज़ कहीं पे पहुँच, ये फैसिलिटी भी मौजूद होगी? ये फैसिलिटी ज़रूर करेंगे इन फ्यूचर, बट सो फार वी आर फोकसिंग ऑन शोफर हेलिंग एंड ऑल दैट। सही। सो अभी फ्यूचर में जाके आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकेंगे, अभी इस पर काम होगा, लेकिन 10 जनवरी को ये एप्लीकेशन आपके लिए जो है वो मुतारिफ़ कराई जाएगी। आप आसान और बहुत ज़बरदस्त सफरी सहूलत से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अच्छा जी, लोग इसका अब इंतज़ार भी करने लगे हैं। अब जब जो हम इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बता रही हैं, सो एक्साइटमेंट भी होती है। नई चीज़ आए तो वैसे ही लोग कहते हैं कि जी इतनी ज़बरदस्त अगर इसके फीचर्स हैं तो हमें ज़रूर इस पर सफ़र करना है। आजकल लोगों का जो एक बड़ा इशू है, मुझे सिर्फ, मैं दोबारा इसीलिए आपसे ये चीज़ पूछ रही हूँ कि कंफर्म कर दें, ऐसा तो नहीं होगा कि इतने ज़बरदस्त फीचर्स के साथ आपको पैसे बाकी जगहों से जो है वो ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। इस चीज़ की श्योरिटी आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, हम 3 जोन्स इसके लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट जोन बिटवीन 1 to 15 माइल रेडियस, जो जिसमें 15 किलोमीटर भी कह सकते हैं, और फिर सेकंड जोन जो आ रहा है वो उसका 15 से 30 किलोमीटर माइल रेडियस है, और उसके बाद हम डिस्टेंस बेस पे जा रहे हैं। तो जो प्राइस आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगी वही आपने पे करनी, उससे एक पंजाबी की कहावत है, एक चुवानी ज़्यादा नहीं देगा। हाँ, सही है। अच्छा जी, इस्लामाबाद से आप आगाज़ कर रहे हैं, कितनी गाड़ियों के साथ आप वहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, और लाहौर में आपका क्या 30 का टारगेट है, 30 ओवर देयर, 30 ओवर है। ठीक, और तमाम लग्जरी और न्यू गाड़ियाँ? तमाम लग्जरी और न्यू गाड़ी। इस पर भी कोई चीज़ जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका ये ट्रस्ट जो है वो जो आप ग्राउंडिंग पे करेंगे उसको बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, बड़ा होता है कि स्टार्ट में एक सर्विस आई और बस आके तहलका मचा दिया, लोग उस पर सफ़र करना शुरू हो गए, बड़ी आसान
طریقے سے بعد میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے جی, بینگ ایز اے CEO آپریشن, آئی بلیو آن ون تھنگ, مجھے کوانٹٹی نہیں چاہیے, کوالٹی چاہیے. میں کوالٹی پہ بلیو کرتے ہوئے وہاں سے شروع ہوا تھا اور یہیں پہ بھی وہی ہوگا. ہمیں کوانٹٹی نہیں چاہیے, ہمیں کوالٹی چاہیے, اور وہ ہم کوالٹی آپ پرووائڈ کریں گے یہاں کی پبلک. صحیح. یہ چیز ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب آپ مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں آتی ہے اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, لوگ اس کو دھڑا دھڑ استعمال, پھر اس کی کوالٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. نعیم صاحب نے کہہ دیا جی ان کو کوانٹٹی نہیں, ہمیشہ کوالٹی پہ وہ کام کریں گے. بلیک کلر کی سلیکشن ہی آخر کیوں کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اٹس اے کارپوریٹ, ٹھیک ہے, اور پھر کیونکہ گراؤنڈ لنک از اے کارپوریٹ اینڈ لیجر ٹریول ان کراس دا کنٹری, اس لیے ہم نے وہاں پہ بلیک سروسز شروع کی. تو بلیک سروس ایسے ہوا کہ وہ سب کے لیے تھوڑی سی یونیک ہو گئی, بیکاز دا پیپلز آر یوزنگ دیئر ڈفرینٹ کلرز دیئر اون, جو اپنے گھروں میں ڈفرینٹ گاڑیاں یوز کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کلرز یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو بلیک کار ایک تھوڑا سا ہمارے لیے ایک لوگو بن گیا, کیونکہ وی آر اے بلیک کار پیپل, سو لیٹس یعنی آپ کو ڈفرینٹ بھی رکھے گی واقعی سے, ایک وہ آئیڈینٹی بن جائے گی, جو جہاں کہیں بلیک کار جا رہی ہوگی آپ کہہ سکیں گے جی یہ گراؤنڈ لنک کی سروسز ہیں. جی, وی ہیو دا لوگو اوور دیئر ٹو آن دا کارز ٹو, سو دے کین سی اینڈ دے کین ریکگنائز. سلوگن آپ کا کیا ہے؟ گراؤنڈ لنک, آن ٹائم, ایوری ٹائم, شوفر سروس. صحیح جی, آن ٹائم اور ایوری ٹائم. یہ اگر آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سروس بہت زبردست ہے. انتظار آپ کو تھوڑا سا کرنا ہے, 10 جنوری کو اس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا, آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے, بہت ہی لگژری آپ سفر کر سکیں گے اور اچھے کم پیسوں میں کر سکیں گے, یعنی آپ کو پریشانی نہیں رہے گی. اب باہر کے ملک میں جیسے آپ سفری سہولیات لیتے ہیں سیم ایز اٹ از وہ ماڈل یہاں پہ لانے کی کوشش کی گئی ہے. جی, کوشش یہی کی گئی ہے. صحیح. مجھے بتائیے گا کون کون سی ایسے, کیونکہ باہر تو ہم دیکھتے ہیں روڈ بڑے شاندار ہوتے ہیں, گاڑیاں بہت لگژری ہوتی ہیں, وہ اسٹینڈرڈ یہاں پہ میٹ کرنا آپ کو بھی تو مشکل لگ رہا ہوگا. تھوڑا سا مشکل ہے بیکاز آف دا روڈ اسٹرکچرز اینڈ آل دوز, بٹ اسی لیے ہم نے اسٹارٹ میں جو گاڑیاں رکھی ہیں وہ بھی ہم نے مڈ سائز SUVs ہی رکھی ہیں. سو جو ہر قسم کے ویدر کو کور کر جائیں گی, if is a lot of rain and a lot of water on the road. میں اسی طرف آنے والی تھی, یہاں تو ویدر کنڈیشن جو ہے وہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے. تو ہم بہت کم چھوٹی گاڑیاں لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم اس میں آپ کو ٹائپس 2 دے رہے ہیں, پریمیم کلاس, بزنس کلاس اینڈ پریمیم اکانومی. لیکن پریمیم اکانومی میں بھی ہماری اگر if is the weather is bad, we are going to be upgrade the vehicle free of cost for that. سر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اگر بارش بہت تیز ہو رہی ہے, آندھی بہت ہے, تو آپ کے لیے اپنی رائڈ بک کرانا ایک چیلنج بن جاتا ہے. سو اگر مشکل ٹائم میں آپ کو کوئی ایسی فیسلٹی مل ہی نہ سکے, لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ویدر کنڈیشن خراب ہیں یا پانی بہت زیادہ ہے تو گاڑی کوئی آئے گی نہیں؟ دیکھیے یہی چیز ہے کہ ہم مڈ سائز SUVs لے کر آ رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ بارش وغیرہ میں ان کو کوئی پرابلم ہونے نہیں لگی, اسپیشلی ان دا روڈ آف پاکستان کے جو پانی وانی اکٹھا ہو جاتا ہے یا جو بھی پرابلم ہو جاتی ہے. تو لیکن اگر بہت زیادہ سویئر قسم کا ہیریکین ہے یا ویری بیڈ کنڈیشن ہے تو آف کورس وی ول لیٹ دا بوکر نو کہ بھائی دس از گوئنگ آن اینڈ دس از دا ہیپننگ, سو اٹ مائٹ بی ٹیک لٹل لانگر ٹو پک یو اپ اینڈ آل دوز. لیکن ہماری ڈسپیچ ٹیم جو اس کو ٹائملی اپ گریڈ کرتی جائیں گی ود کالز اینڈ ود ٹیکسٹ میسج. ٹھیک, یہ فیسلٹی 24/7 لوگوں کے لیے اویلیبل ہوگی؟ اسٹارٹنگ میں ہم اس کو کر رہے ہیں ٹل 12 لائک اے مڈ نائٹ, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کو لیٹ نائٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا نہیں. لیکن ہمارا یہ اسٹارٹ جو ہے وہ 3 AM سے مڈ نائٹ تک ہوگا. چلیں جی, دیٹس ریلی گریٹ. ہم گڈ لک آپ کو کہنا چاہیں گے, بہت ساری نیک تمنائیں ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے لیے کوئی بہت زبردست سفری سہولت ہو جو آپ لے کر آ رہے ہیں. سو اس کے لیے ہم آپ کو گڈ لک کہنا چاہیں گے. لاہوریوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہوگا؟ میں سب سے یہی, وی آر فرام لاہور, تو یوز کیجئے, لاہور ہے. ہاں, اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے, کیونکہ یہ چیزیں آپ کا فیڈ بیک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کچھ اچھی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں, کہیں پہ شکایت ہو تو وہ بھی حل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, ہم لیں گے ایک بریک, جوائن کریں گے آپ کو بریک کے بعد.
वेलकम बैक वंस अगेन। आगे बढ़ेंगे हम और आपको बताएंगे मौसम। आज मुझे सुबह से ऐसी फीलिंग आ रही थी बाहर देख के कि बारिश होने वाली है। अभी तक तो नहीं हुई लेकिन बारिशों की प्रेडिक्शन भी है। सो मौसम की अपडेट्स टुडेज वेदर में। कोमल बाहर मौजूद हैं। कोमल बताइए इस वक्त मौसम कैसा है? बारिश होने वाली लग रही थी, बारिश तो नहीं हुई है, तो प्रेडिक्शन की जा रही है, क्या है वेदर अपडेट्स? जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम की रनाइयाँ अरूज पर हैं। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो आज थोड़ा सा महसूस किया जा रहा है और वहीं मौसम में भी अच्छी खासी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। सर्दी में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और खुनकी में भी शिद्दत महसूस की गई है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक भी नवीद सुना दी गई है कि लाहौर के बासी जो है वो अब खुश हो जाएँ, क्योंकि बारिश जो है वो चंद दिनों की मेहमान है और जल्द जो है वो यहाँ पर आने वाली, यानी कि हमारे लाहौर शहर पर बरसने वाली है। वहीं हम बात करें लाहौर में स्मोक के हवाले से तो स्मोक सुबह के वक्त तो 317 रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इस वक्त इजाफा देखा जा रहा है, 336 रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर देखा जा रहा है। तो ना आपने महसूस किया होगा कि सुबह के औकात में तो कुछ बेहतरी थी, लेकिन इस वक्त जो है वो स्मोक में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। व्हीकल्स जो हैं वो बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक में शिद्दत आ रही है। इस वजह से जो है वो लाहौर के वासियों को हिदायत की जा रही है कि एहतियात करें और कोशिश करें ऐसे व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें जो कि शहर में फिजाई आलूदगी फैलाने का। थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें मौसम के बारे में अपडेट किया। नाज़रीन आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्मॉग से महफूज रहिए। और वॉल्टन वाला इशू हाईलाइट हमने इसलिए किया है कि प्लीज़ वहाँ पर कोई पहुँच जाए। सो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट ये है कि वहाँ के लोगों के लिए कुछ बेहतर कीजिए, वहाँ पहुँचिए और ये मसला हल कीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।